मुकद्दस शहर जो आसमान से उतरेगा। मुकाशवा की किताब उसका 21 बाब 1 से 27। फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही थी और समुंदर भी ना रहा। फिर मैंने शहर मकदस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के सामने से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानिंद आरास्ता था जिसने अपने शौहर के लिए सिंगार किया हो। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है, और वो उनके साथ सकूनत करेगा, और वो उसके लोग होंगे, और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना आहो नाला दर्द, पहली चीजें जाती रहीं। और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख, मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गईं। मैं अल्फा और ओमेगा यानी इब्तिदा और इंतहा हूं। मैं प्यासे को आब हयात के चश्मे से मुफ्त पिलाऊंगा। जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा, और मैं उसका खुदा होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। फिर उन 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे और वो पिछली 7 आफतों से भरे हुए थे, एक ने आकर मुझसे कहा, इधर आ और मैं तुझे दुल्हन यानी बर्रा की बीवी दिखाऊं। और वो मुझे रूह में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और शहर मकदस यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के सामने से उतरते दिखाया। उसमें खुदा का जलाल था, और उसकी चमक निहायत ही कीमती पत्थर यानी उस यशब की सी थी जो बलहौर की तरह शफाफ हो, और उसके शहर की पनाह बड़ी और बुलंद थी, और उसके 12 दरवाजे, और 12 दरवाजों पर 12 फरिश्ते थे, और उन पर बनी इसराइल के 12 कबीलों के नाम लिखे हुए थे। 3 दरवाजे मशरिक की तरफ थे, 3 दरवाजे शुमाल की तरफ, 3 दरवाजे जनूब की तरफ, और 3 दरवाजे मगरिब की तरफ। और उस शहर की पनाह की 12 बुनियादें थीं, और उन पर बर्रा के 12 रसूलों के नाम लिखे थे। और जो मुझसे कह रहा था कि उसके पास शहर और उसके दरवाजों और उसकी शहर पनाह के नापने के लिए एक पैमाइश का आला यानी सोने का गज है, और वो शहर चौकर को वाक़या हुआ था, और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। और उसने शहर को उस गज से नापा तो 12,000 फरलांग निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। और उसने उसकी शहर पनाह को आदमी की यानी फरिश्ता की पैमाइश के मुताबिक नापा तो 144 हाथ निकली। और उस शहर की पनाह की तामीर यशब की थी, और शहर ऐसे खालिस सोने का था जो शफाफ शीशे की मानिंद हो। और उस शहर की पनाह गाह की बुनियादें हर तरह की जौहर से आरास्ता थीं। पहली बुनियाद यशब की थी, दूसरी नीलम की, तीसरी शब चिराग की, और चौथी जमुर्द की, 5वें हकीक की, चौथी लाल की, 7वें सुनहरे पत्थर की, 8वें फिरोजा की, 9वें जबरजद की, 10वें यमनी की, 11वें संगे तुलसबी की, और 12वीं याकूत की। और 12 दरवाजे 12 मोतियों के थे, हर दरवाजा की एक मोती का था। और शहर की सड़क शफाफ शीशे की खालिस सोने की थी, और मैंने उसमें कोई मुकद्दस न देखा, इसलिए कि खुदावंद खुदा कादर मुतलक और बर्रा उसका मकदस है। और उस शहर में सूरज या चांद की रोशनी
کچھ حاجت نہیں، کیونکہ خداوند کے جلال سے اسے روشن کر رکھا ہے، اور برہ اس کا چراغ ہے، اور قومیں اس کی روشنی میں چلے پھریں گی، اور زمین کے بادشاہ اپنی شان و شوکت کا سامان اس میں لائیں گے، اور اس کے دروازے دن کو ہرگز بند نہ ہوں گے، اور رات وہاں نہ ہوگی، اور لوگ قوموں کی شان و شوکت اور عزت کا مال اس میں لائیں گے، اور اس میں کوئی ناپاک چیز، کوئی جو گھنونے کام کرتا ہے یا جھوٹی باتیں گھڑتا ہے، ہرگز داخل نہ ہوگا، مگر وہی جن کے نام برہ کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں۔ تفسیر آیت نمبر 1۔ پھر میں نے ایک نیا آسمان نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی، اور سمندر بھی نہ رہا۔ اس کلام کا مطلب ہے کہ ہمارا خداوند خدا اپنا نیا آسمان اور نئی زمین مقدسین کو اپنے انعام کے طور پر دے گا، جو پہلی قیامت میں شریک ہو چکے تھے۔ اسی لمحے سے آگے مقدسین پہلے آسمان اور زمین میں زندہ نہیں رہیں گے، بلکہ نئے یعنی دوسرے آسمان اور دوسری زمین میں زندہ رہیں گے۔ یہ برکت خداوند کا تحفہ ہے جو وہ اپنے مقدسین کو عنایت کرے گا۔ خدا ایسی برکات صرف ان مقدسین کو دے گا جو پہلی قیامت میں شریک ہو چکے تھے۔ وہ لوگ جنہیں اس برکت سے لطف اندوز ہونا ہے، دوسرے لفظوں میں مقدسین ہیں، جو مسیح کی معرفت بخشی گئی پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے گناہ کی معافی حاصل کر چکے ہیں۔ ہمارا خداوند مقدسین کا دلہا ہے۔ اب سے آگے سب جو دلہن کا انتظار کرتا ہے، اپنے دلہا برے کی دلہن کے طور پر دولہے کی حفاظت، برکت اور قدرت سے ملوث ہونا، اور اس کی جلالی بادشاہت میں جلال سے زندہ رہنا ہے۔ آیت نمبر 2۔ پھر میں نے شہر مقدس میں نئی یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند راستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگھار کیا ہو۔ خدا مقدسین کے لیے مقدس شہر تیار کر چکا ہے۔ یہ شہر نئے یروشلم کا شہر ہے، خدا کا مقدس محل ہے۔ یہ محل خالصتاً خدا کے مقدسین کے لیے تیار کیا گیا ہے، اور اس سب کا مقدسین کے لیے یسوع مسیح میں، حتیٰ کہ ہمارے خدا کے کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے منصوبہ بنایا جا چکا ہے۔ اس لیے مقدسین رہ نہیں سکتے، بلکہ اس کے فضل کی بخشش کے لیے خدا کا شکر کرتی ہیں، اور اپنے ایمان کے ساتھ اس کو سارا جلال دیتے ہیں۔ آیت نمبر 3۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا، دیکھ خداوند کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ ان کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا، اور ان کا خدا ہوگا۔ اب سے آگے مقدسین کو ابد تک خدا کی ہیکل میں خداوند کے ساتھ زندہ رہنا ہے۔ یہ سب خداوند خدا کے فضل کے وسیلہ سے ہے۔ یہ ایک انعام ہے جو مقدسین پانی اور روح کی نجات کے کلام پر اپنے ایمان کی بدولت حاصل کریں گے۔ وہ سب جو خدا کے مقدس میں داخل ہونے کی برکت اور اس کے ساتھ زندہ رہنے کی برکت سے ملوث ہیں، اس وجہ سے شکر کریں گے، اور خداوند خدا کو ابد تک جلال دیں گے۔ آیت نمبر 4۔ اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی، نہ ماتم رہے گا، نہ آہو نالا، نہ درد، نہ پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ اب یعنی خدا مقدسین کے ساتھ سکونت کرتا ہے۔ کوئی غم کے آنسو اور نہیں ہوں گے، اور نہ ہی اپنے پیاروں سے جدا ہونے کا ماتم، نہ ہی غم میں چلانا ہوگا۔ پہلے آسمان اور زمین کا سارا غم مقدسین کی زندگیوں سے غائب ہو جائے گا، اور وہ سب جو مقدسین کا انتظار کرے گا ان کے نئے آسمان اور نئی زمین میں اپنے خداوند خدا کے ساتھ اپنی بابرکت اور جلالی زندگیاں گزاریں گے۔ ہمارا خداوند خدا مقدسین کا اپنا خدا بننے کے بعد تمام چیزوں اور تمام ارد گرد کو نیا بنا دے گا، تاکہ غم کے مزید آنسو نہ ہو، نہ ہی چلانا، نہ ہی موت، نہ ہی ماتم، نہ ہی بیماری، اور نہ ہی کوئی دوسری چیز جو انہیں پہلی زمین پر غضب میں مبتلا کر چکی تھی۔ آیت نمبر 5۔ اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا، دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا، لکھ لے، کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ اب خداوند تمام چیزوں کو نیا بنائے گا، نئے آسمان اور زمین کو خلق کرے گا،
اپنے پہلی زمین کی تخلیق کو غائب کرنے کے بعد وہ نیا اور دوسرا آسمان اور دوسری زمین بنائے گا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے چنانچہ کہ خدا پرانی کو دوبارہ بنائے گا، بلکہ اس کی بجائے وہ بالکل نئی کائنات کو پیدا کرے گا۔ خدا یوں نیا آسمان اور زمین بنائے گا اور مقدسین کے ساتھ زندہ رہے گا۔ مقدسین جو پہلی قیامت میں شریک ہو چکے تھے، یہی اس برکت کو لینے والے ہوں گے۔ یہ ایسی چیز ہے جس کا بنی نوع انسان حتیٰ کہ انسان کے بنائے ہوئے خیالات کے خواب کے ساتھ بھی تصور نہیں کر سکتے، بلکہ یہ ہے جو خدا اپنے مقدسین کے لیے تیار کر چکا ہے۔ اس لیے مقدسین اور ساری چیزیں خدا کو جو سارا جلال، شکر، عزت، تمجید اس عظیم کام کے لیے دیتے ہیں۔ آیت نمبر 6، پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں پوری ہو گئیں۔ میں الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں۔ میں پیاسے کو آب حیات کے چشمے سے مفت پلاؤں گا۔ ہمارا خدا منصوبہ بنا چکا ہے اور ان تمام چیزوں کو بالکل ابد سے انتہا تک پورا کر چکا ہے۔ تمام چیزیں جو خداوند کر چکا ہے اس نے اپنے آپ کے لیے اور اپنے مقدسین کے لیے کی۔ مقدسین اب مسیح کے لوگ کہلاتے ہیں اور خدا کے لوگ بن گئے ہیں۔ وہ جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے خدا کے مقدسین بن چکے ہیں، اب احساس کرتے ہیں کہ گو وہ ابد تک خدا کا شکر اور تمجید کرتے ہیں۔ وہ پھر بھی خدا کی محبت اور کاموں کے لیے اس کا کافی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ میں پیاسے کو آب حیات کے چشمے سے مفت پلاؤں گا۔ نیا آسمان اور نئی زمین میں ہمارا خداوند مقدسین کو آب حیات کا چشمہ عنایت کر چکا ہے۔ یہ سب سے بڑھ کر عظیم انعام ہے جو خدا اپنے مقدسین پر انڈیل چکا ہے۔ اب مقدسین کو نیا آسمان اور نئی زمین میں ابد تک رہنا ہے، آب حیات کے چشمے سے پینا ہے، جس سے وہ پھر کبھی ابد تک پیاسا نہ ہوں گا۔ دوسرے لفظوں میں مقدسین اب خدا کے بیٹے بن چکے ہیں جو ابدی زندگی رکھیں گے، یعنی خداوند خدا کی مانند اور اس کے جلال میں زندہ رہیں گے۔ میں ہمیں یہ عظیم برکت دینے کے لیے ایک بار پھر اپنے خداوند خدا کا شکر کرتا ہوں اور اس کی تمجید بیان کرتا ہوں۔ ہاللویا۔ آیت نمبر 7، جو غالب ہے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ جو غالب ہے یہاں اس کو بیان کرتا ہے جو خداوند کی معرفت بخشے گئے اپنے ایمان کی حفاظت کر چکے ہیں۔ یہ ایمان تمام مقدسین کو دنیا اور خدا کے دشمنوں پر غالب آنے کی اجازت دیتا ہے۔ ہمارا خداوند خدا پر اور اس کی معرفت بخشی گئی پانی اور روح کی حقیقی محبت پر ایمان یہ ہے جو ہمیں دنیا کے سارے گناہوں پر، خدا کی عدالت میں، اپنے دشمنوں پر، ہماری ذاتی کمزوریوں پر اور مخالف مسیح کی اظہار ثانیوں پر فتح دیتا ہے۔ میں ہمیں سب پر فتح دینے کے لیے اپنے خداوند خدا کا شکر کرتا ہوں اور اس کی تمجید بیان کرتا ہوں۔ مقدسین جو خداوند خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کے ساتھ مخالف مسیح پر مکمل طور پر غالب آتے ہیں، ہر ایک شخص اور مقدسین میں سے ہر کسی کو ہمارے خداوند خدا یہ ایمان دے چکا ہے، جس کے ساتھ وہ اپنے سارے دشمنوں کے خلاف اپنی جنگ میں پوری فتح حاصل کر سکتے ہیں۔ خدا مقدسین کو اجازت دے چکا ہے جو یوں دنیا پر اور اپنے ایمان کے ساتھ مخالف مسیح پر، یعنی اس کے نئے آسمان اور نئی زمین کو میراث لینے میں کے لیے غالب آ چکے ہیں۔ ہمارا خدا اپنے مقدسین کو فتح کا عنوان دے چکا ہے تاکہ وہ اس کی بادشاہت میراث میں لے سکیں، کیونکہ خدا ہمیں ایمان عطا کر چکا ہے جو مخالف مسیح پر فتح پاتا ہے۔ خدا اب ہمارا خدا بن چکا ہے اور ہم اس کے بیٹے بن چکے ہیں۔ میں اپنے خداوند خدا کا ہمارے سارے دشمنوں پر فتح کا یہ عنوان ہمیں دینے کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس کی تمجید کرتا ہوں۔ آیت نمبر 8،
مگر بزدلوں، بے ایمانوں اور گھنونے لوگ اور خونی اور حرام کاروں، جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا۔ یہ دوسری موت ہے۔ اب اصلیت میں ہمارا خدا سچائی کا خدا اور محبت کا خدا ہے۔ تب کون یہ لوگ ہیں جو خدا کے سامنے بنیادی طور پر بزدل ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو موروثی گناہ میں پیدا ہوئے ہیں اور جو خداوند کی معرفت بخشے گئے پانی اور روح کی خوشخبری کے کلام کے ساتھ اپنے سارے ذاتی گناہوں کو پاک نہیں کر چکے ہیں، کیونکہ اپنی اصلیت میں وہ شریر کی خدا سے زیادہ پرستش کرتے ہیں۔ وہ واضح طور پر شیطان کے خادمین بن چکے ہیں۔ چنانچہ وہ خدا کے سامنے شریر کی پرستش کرتے ہیں، اور کیونکہ وہ نور سے کہیں زیادہ تاریکی سے محبت اور اس کی پیروی کرتے ہیں، یعنی وہ کچھ اور نہیں ہو سکتے بلکہ خدا کے سامنے بزدل ہیں۔ خدا اپنی اصلیت میں نور ہے، اس لیے یہ قائم حقیقت ہے کہ یہ لوگ بذات خود اپنی ذات میں تاریک ہیں۔ خدا سے ڈریں گے جس طرح ان کی جانیں جو شیطان سے تعلق رکھتی ہیں تاریکی سے محبت کرتی ہیں، اور وہ خدا کے سامنے بزدل ہیں جو بذات خود نور ہے۔ چنانچہ انہیں یقیناً اپنی بدکرداری اور کمزوریاں خدا ان کے پاس لے جانی چاہیے اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنی چاہیے۔ وہ ایمان نہ رکھنے والے لوگ جن کے دل بنیادی طور پر ہمارے خدا کی محبت پر اور اس کی پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان نہیں رکھتے، اس کے دشمن ہیں اور خدا کے سامنے سب سے بڑے گناہ گار ہیں۔ ان کی جانیں گھنونے پن سے تعلق رکھتی ہیں اور وہ خدا محبت کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، ہر گناہ کرتے ہیں، جھوٹے نشانوں کی پیروی کرتے ہیں، تمام قسم کے بتوں کی پرستش کرتے ہیں اور تمام قسم کے جھوٹ بولتے ہیں۔ پس خدا کی راست عدالت کے سامنے وسیلہ سے وہ سب آگ اور گندک کے ساتھ جلنے والی جھیل میں پھینک دیے جائیں گے۔ یہ ان کی دوسری موت کی سزا ہے۔ خدا ان لوگوں کو اپنے نئے آسمان اور نئی زمین کی اجازت نہیں دے چکا جو ان کے سامنے بزدل ہیں، جو اس کے پانی اور روح کے کلام کی خوشخبری پر ایمان نہیں رکھتے اور جو شیطان کے خادمین میں بدلنے کے بعد قابل نفرت ہیں۔ اس کی بجائے ہمارے خداوند ان کے لیے صرف اپنی ابدی سزا کی، اور ان سب کو جن میں خونی، حرام کار، جادوگر، بت پرست اور تمام جھوٹے شامل ہیں، آگ اور گندک کی جھیل میں ڈلنے کی اجازت دے چکا ہے۔ جہنم جسے خدا انہیں یوں دے گا ان کی دوسری موت ہے۔ آیت نمبر 9۔ پھر ان 7 فرشتوں میں سے جن کے پاس 7 پیالے تھے اور وہ پچھلی 7 آفتوں سے بھرے ہوئے تھے، ایک نے آ کر مجھ سے کہا، ادھر آ، میں تجھے دلہن یعنی برہ کی بیوی دکھاؤں۔ فرشتوں میں سے ایک نے جو 7 پیالوں کی آفتوں میں سے ایک لا چکا تھا یوحنا سے کہا، ادھر آ، میں تجھے دلہن یعنی برہ کی بیوی دکھاؤں۔ یہاں برہ کی بیوی ان کو بیان کرتی ہے جو اس کی معرفت بخشی گئی پانی اور روح کی خوشخبری پر اپنے دلوں کے ساتھ ایمان رکھنے کے وسیلہ سے یسوع مسیح کی دلہن بن چکے ہیں۔ آیت نمبر 10۔ اور وہ مجھے روح میں ایک بڑے اور اونچے پہاڑ پر لے گیا اور شہر مقدس پر یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دکھایا۔ اس میں خدا کا جلال اور اس کی چمک نہایت قیمتی پتھر یعنی اس یشب کی سی تھی جو بلہور کی طرح شفاف ہو۔ شہر مقدس یروشلم مقدس شہر کو بیان کرتا ہے جہاں مقدسین کو اپنے دھلے کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ شہر جو یوحنا نے دیکھا بے شک خوبصورت اور شاندار تھا۔ یہ شہر جسامت میں بہت بڑا، اندر باہر سے قیمتی پتھروں سے آراستہ، صاف اور شفاف تھا۔ فرشتہ نے یوحنا کو دکھایا کہاں یسوع مسیح کی دلہن اپنے دلہا کے ساتھ زندہ رہے گی۔ یہ یروشلم کا مقدس شہر آسمان سے اترنے والا خدا کا انعام ہے جو وہ برہ کی بیوی کو عنایت کرے گا۔ یروشلم کا شہر آب و تاب سے چمکتا ہے اور اس کی روشنی نہایت قیمتی پتھر کی مانند یعنی سنگ یشب کی مانند شیشے کی طرح شفاف ہے۔ اس لیے ان سب پر جو اس میں رہتے ہیں خدا کا جلال ان کے ساتھ ابوالآباد ہمیشہ تک ہے۔ خدا کی بادشاہت نور پر مبنی ہے
اور اس طرح صرف وہ جو اپنی تمام تاریکی کمزوریوں اور گناہوں سے پاک ہو چکے ہیں اس شہر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم سب کو یقیناً ایمان رکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے اس مقدس شہر میں داخل ہونے کے واسطے ہمیں پانی اور روح کی خوشخبری کی حقیقی کلام کو سیکھنا اور جاننا اور ایمان رکھنا چاہیے جو ہمارا خداوند ہمیں دے چکا ہے۔ آیت نمبر 12، اور اس شہر کی پناہ بڑی بلند تھی اور اس کے 12 دروازے تھے اور دروازوں پر 12 فرشتے تھے اور ان پر بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اس شہر کے دروازوں کی نگہبانی 12 فرشتے کرتے تھے اور ان پر بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ مقدس شہر بلند بڑی اور بلند شہر پناہ ہے جا رکھتا ہے، ہمیں بتا رہا ہے کہ اس مقدس شہر میں داخل ہونے کا راستہ بہت مشکل ہے۔ دوسرے لفظوں میں خدا کے سامنے اپنے تمام گناہوں سے اور انسانی کوششوں کے ساتھ اور خدا کی مخلوق کی دنیا کی مادی اشیاء کے ساتھ نجات یافتہ ہونا ناممکن ہے۔ اپنے تمام گناہوں سے آزاد ہونے اور خدا کے مقدس شہر میں داخل ہونے کے لیے بالکل ضروری ہے کہ ہم یسوع کے 12 شاگردوں کی طرح ایمان رکھیں، یعنی ایسا ایمان جو پانی اور روح کی خوشخبری کی سچائی پر توکل کرتا ہے۔ اسی طرح وہ شخص جو پانی اور روح کی خوشخبری پر یہی ایمان نہیں رکھتا اس مقدس شہر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ خداوند خدا کے متعین کردہ 12 فرشتے شہر کے دروازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ دوسری طرف جملہ نام لکھے ہوئے ہمیں بتاتا ہے اس شہر کے مالک پہلے ہی چنے جا چکے ہیں۔ اس شہر کے مالک بذات خود خدا اور اس کے لوگوں کے علاوہ کوئی دوسرے نہیں ہیں، کیونکہ شہر کا تعلق خدا کے لوگوں سے ہے جو اب اس کے بیٹے بن چکے ہیں۔ آیت نمبر 13، 3 دروازے مشرق کی طرف تھے، 3 دروازے شمال کی طرف، 3 دروازے جنوب کی طرف، 3 دروازے مغرب کی طرف۔ جب 3 دروازے شہر کے مشرق کی جانب رکھے گئے، اس کے شمال اور جنوب اور مغرب میں بھی 3 دروازے رکھے گئے تھے۔ یہ ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ صرف وہ جو اپنے دل کے ساتھ پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے گناہوں کی معافی حاصل کر چکے ہیں وہ اس شہر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ آیت نمبر 14، اور شہر کی شہر پناہ کی 12 بنیادیں تھیں اور ان پر برہ کے 12 رسولوں کے نام 12 لکھے تھے۔ بڑی چٹانیں، عمارتیں اور عجوبوں کی بنیاد کے طور پر بہت استعمال ہوتی ہیں۔ لفظ چٹان کلام مقدس میں ہمارے خداوند خدا پر ایمان کو بیان کرتا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ خداوند خدا کے شہر مقدس میں داخل ہونے کے لیے ہمیں یقیناً ایمان رکھنا چاہیے جو وہ بنی نوع انسان کو دے چکا ہے، ایسا ایمان جو ہمارے تمام گناہوں سے خدا کی کامل خلاصی پر ایمان رکھتا ہے۔ مقدسین کا ایمان حتیٰ کہ مقدس شہر کے قیمتی پتھروں سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ آیت یہاں ہمیں بتاتی ہے کہ شہر پناہ 12 بنیادوں پر تعمیر کی گئی تھی اور ان پر برہ کے 12 شاگردوں کے نام لکھے ہوئے تھے، اور یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کے شہر میں صرف ان کو داخل ہونے کی اجازت ہے جو وہی ایمان رکھتے ہیں جو یسوع مسیح کے 12 شاگرد رکھتے تھے۔ آیت نمبر 15، اور جو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس شہر اور اس کے دروازوں اور اس کے شہر پناہ کی ناپنے کے لیے ایک پیمائش کا آلہ ہے، یعنی سونے کا گز تھا۔ اس کلام کا مطلب ہے کہ خدا کے بنائے ہوئے شہر میں داخل ہونے کے لیے کسی کو یقیناً اس قسم کا ایمان رکھنا چاہیے جو اس کا منظور نظر ہے، یعنی اس قسم کا جو ان کو گناہوں کی معافی دلائے۔ یہ آیت یہاں فرماتی ہے کہ فرشتہ کے پاس جس نے یوحنا سے کلام کیا ناپنے کے لیے سونے کا گز تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یقیناً ایمان رکھنا چاہیے کہ ہمارا خداوند ہم سب کو پانی روح کی خوشخبری کے اندر یہ ساری برکتیں دے چکا ہے۔ جس طرح اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد ہے اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ عبرانیوں 11 باب اس کی 1 آیت۔ خدا بے شک ہمیں مقدس شہر اور نئے آسمان اور نئی زمین اور وہ چیزیں حتیٰ کہ ان سے بھی بڑی ہیں
جن کی ہم امید رکھتے ہیں دے چکا ہے۔ آیت نمبر 16، اور وہ شہر چکور واقع ہوا تھا اور اس کی لمبائی چوڑائی کے برابر تھی، اور اس نے شہر کو اس گز سے ناپا تو 12,000 فرلانگ نکلا، اور اس کی لمبائی اور چوڑائی اور اونچائی برابر تھی۔ شہر چکور شکل کا بنا ہوا تھا، اس کی لمبائی اور چوڑائی اور اونچائی کی پیمائش ایک جیسی تھی۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم سب کو یقیناً پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے خدا کے لوگوں کے طور پر نئے سرے سے پیدا ہونے کے ایمان کو رکھنا چاہیے۔ یعنی معاملہ کے طور پر ہمارا خداوند کسی کو یعنی خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے گا جو پانی روح کی خوشخبری پر ٹھیک ایمان نہیں رکھتا ہے۔ بہت سارے لوگ موجود ہیں جو ایسے بے نشان منزل رکھتے ہیں، وہ محض مسیح ہونے کی وجہ سے مقدس شہر میں داخل ہو جائیں گے، حتیٰ کہ اگر وہ اب تک گناہ رکھتے ہیں، لیکن ہمارا خداوند گناہ سے نجات اور روح القدس دے چکا ہے اور صرف ان کو اپنے لوگ بنا چکا ہے۔ جو سچائی پر ایمان رکھتے ہیں وہ انہیں ان کے تمام گناہوں سے اس زمین پر اپنے بپتسمہ اور صلیب پر اپنے خون کے وسیلہ سے معاف کر چکا ہے۔ یہ وہی ایمان ہے جس کا ہمارے خداوند ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ آیت نمبر 17، اور اس نے اس کے شہر پناہ کو آدمی یعنی فرشتہ کی پیمائش کے مطابق ناپا تو 144 ہاتھ نکلی۔ کلام مقدس کے مطابق عدد 4 کا مطلب ہے دکھ۔ ایمان جس کا خداوند ہم سے مطالبہ کرتا ہے ایسی چیز نہیں جو محض ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے، بلکہ یہ ایمان صرف وہ رکھ سکتا ہے جو خدا کے کلام کو قبول کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ گو وہ ان سے اپنے ذاتی خیالات کے ساتھ مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتے۔ ایک مسیحی کے طور پر خدا کے شہر مقدس میں داخل ہونا محض یسوع مسیح کی صلیب پر اور یعنی وہ خدا اور نجات دہندہ پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ناممکن ہو جائے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ خداوند کا کیا مطلب تھا یہاں جب اس نے یوحنا 5 باب اس کی 3 آیت میں یوں فرمایا، میں تم سے سچ کہتا ہوں جب تک کوئی آدمی پانی اور روح کے وسیلہ سے پیدا نہ ہو وہ آج خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کیا آپ ہمارے خداوند کی اس زمین پر آنے اور خداوند یوحنا سے بپتسمہ لینے، صلیب پر دنیا کے گناہوں کو لے جانے اور اس پر اپنا خون بہانے کے مطلب کو جانتے ہیں؟ اگر آپ اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں آپ سمجھیں گے ہم یہاں کیا بات کر رہا ہوں۔ آپ سمجھ جائیں گے میں یہاں کیا بات کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 18، اور اس شہر کی پناہ کی تعمیر یشب کی تھی، اور شہر ایسے خالص سونے کا تھا جو شفاف شیشے کی مانند ہو۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے ایمان جو ہمیں خدا کے مقدس شہر میں داخل ہونے کی اجازت دیتا ہے خالص ہے اور بالکل دنیا کی کوئی چیز نہیں رکھتا ہے۔ آیت نمبر 19 اور 20، اور اس شہر کی شہر پناہ کی بنیادیں ہر طرح کے جوہرات سے آراستہ تھیں۔ پہلی بنیاد یشب کی تھی اور دوسری نیلم کی، تیسری شب چراغ کی اور چوتھی زمرد کی، پانچویں عقیق کی اور چھٹی لال کی، ساتویں سنہرے پتھر کی اور آٹھویں فیروزہ کی، نویں زبرجد کی اور 10ویں یمنی کی اور 12ویں سنگے شلبی کی اور 12ویں یاقوت کی۔ شہر پناہ کی بنیادیں تمام قسم کے قیمتی پتھروں سے آراستہ تھیں۔ یہ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اپنے خداوند کے کلام پر ایمان کے مختلف پہلوؤں سے آسودہ ہو سکتے ہیں، اور یہ قیمتی پتھر ہمیں وہ برکات کی اقسام دکھاتے ہیں جو ہمارا خداوند اپنے مقدسین کو عطا کرے گا۔ آیت نمبر 21، اور 12 دروازے 12 موتیوں کے تھے، ہر دروازہ ایک موتی کا تھا، اور شہر کی سڑک شفاف شیشے کے مانند خالص سونے کی تھی۔ کلام مقدس میں موتی سچائی کو عائد کرتا ہے۔ متی کی انجیل اس کا 13 باب اور اس کی 42 آیت۔
سچائی کا متلاشی خوشی سے وہ سچائی حاصل کرنے کے لیے جو اسے ابدی زندگی بخشتا ہے اپنی ساری جائیداد کو چھوڑ دے گا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ مقدسین جو مقدس شہر میں داخل ہوں گے انہیں جبکہ اس زمین پر یعنی سچائی پر اپنے ایمان کے مرکز پر مضبوطی سے کھڑے رہ کر زیادہ صبر کی ضرورت ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ جو خدا کی معرفت فرمائے گئے سچائی کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بڑے استقال کی ضرورت ہے۔ آیت نمبر 22 سے 23، اور جب اس میں کوئی مقدس نہ دیکھا، اس لیے کہ خدا قادر مطلق اور برہ اس کا مقدس ہے، اور اس شہر میں سورج یا چاند کی روشنی کچھ حاجت نہیں، کیونکہ خداوند کے جلال سے اسے روشن رکھا ہے اور برہ اس کا چراغ ہے۔ اس حوالے کا یہ مطلب ہے کہ تمام مقدسین یسوع مسیح اور بادشاہوں کے بادشاہ کے بازوؤں میں لیے جائیں گے، اور یروشلم کا مقدس شہر پہلے سورج چاند کی روشنی کی ضرورت نہیں رکھتا، کیونکہ یسوع مسیح دنیا کا نور اسے روشن رکھے گا۔ آیت نمبر 24، اور قومیں اس کی روشنی میں چلے پھریں گی اور زمین کے بادشاہ اپنی شان و شوکت کا سامان اس میں لائیں گے۔ یہ حوالہ ہمیں بتاتا ہے کہ لوگ جو 1000 سال بادشاہت میں رہ چکے تھے اب نئے آسمان اور نئی زمین میں داخل ہوں گے۔ زمین کے بادشاہ یہاں ان مقدسین کو بیان کرتے ہیں جو 1000 سالہ بادشاہت میں رہ رہے تھے۔ زمین کے یہ بادشاہ، یہ آیت اس بات کو جاری رکھتی ہے کہ اپنی شان و شوکت کا سامان اس میں لائیں گے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ مقدسین جو پہلے ہی اپنے جلالی بدنوں میں زندہ رہ رہے تھے اب 1000 سالہ بادشاہت سے خدا کے لیے نئے بنائے ہوئے نئے آسمان اور زمین کی بادشاہت میں منتقل ہوں گے۔ اسی طرح صرف وہ جو جبکہ اس زمین پر پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہوئے تھے، یوں 1000 سال تک مسیح کی بادشاہت میں زندہ رہنے کے لیے اٹھائے گئے تھے، شہر مقدس یروشلم میں داخل ہونے کے قابل ہوں گے۔ آیت نمبر 25، اور اس کے دروازے دن کو ہرگز بند نہ ہوں گے اور رات وہاں نہ ہوگی، کیونکہ نیا آسمان اور نئی زمین جہاں مقدس شہر واقع ہے پہلے ہی پاک نور سے بھرے ہوئے ہیں، اس میں کوئی رات نہیں ہو سکتی، نہ ہی کوئی بدکار داخل ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 26، اور لوگ قوموں کو شان و شوکت اور عزت کا سامان اس میں لائیں گے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کی عجیب قدرت کے وسیلہ سے وہ جو 1000 سال تک مسیح کی بادشاہت میں زندہ رہے تھے اب نئے آسمان اور نئی زمین کی بادشاہت میں، ایسی بادشاہت میں جہاں مقدس شہر کھڑا ہے، منتقل ہونے کے قابل ہوں گے۔ آیت نمبر 27، اور اس میں کوئی ناپاک چیز، کوئی شخص جو گھنونے کام کرتا یا جھوٹی باتیں گھڑتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا، مگر وہی جن کے نام برہ کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں۔ اس دنیا کی یکساں دنوں مسیحوں اور غیر مسیحوں کے درمیان وہ سب جو پانی روح کی خوشخبری کے سچ کو نہیں جانتے ناپاک، قابل نفرت اور جھوٹے لوگ ہیں، اس لیے وہ مقدس شہر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہاں خداوند کا کلام ہمیں تصدیق کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ پانی اور روح کی خوشخبری کی قدرت محض کتنی عظیم ہے جو خدا ہمیں اس زمین پر دے چکا ہے۔ اگرچہ پانی اور روح کی خوشخبری کی منادی اس زمین پر بہت سارے لوگوں تک ہو چکی ہے، ایسا وقت بھی تھا جب یہ خوشخبری نظر انداز ہوئی اور حتیٰ کہ نام نہاد مسیحوں نے اس کی تضلیل کی، لیکن صرف خداوند کی معرفت بخشی گئی پانی روح کی خوشخبری پر ایمان ہی آسمان کی کنجی ہے۔ بہت سارے لوگ اب تک اس سچائی سے ناواقف ہیں، لیکن آپ کو یقیناً جاننا چاہیے
کہ ہر کوئی جو احساس کرتا اور ایمان رکھتا ہے کہ خداوند اس کی بخشی ہوئی پانی رو کی خوشخبری، آسمان کی کنجی اور گناہ کی معافی ہے، اپنا نام کتاب حیات میں لکھوائے گا۔ اگر آپ پانی رو کی خوشخبری کی سچائی کو قبول کرتے اور ایمان رکھتے ہیں، آپ مقدس شہر میں داخل ہونے کی برکت سے ملوث ہوں گے۔ آمین۔